अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस सीरीज़ में हमने कोशिश की है कि सिर्फ एक माँ जो है उसको ही ना बताया जाए कि जी आपने ये करना है और आपने ये करना है और आपने ऐसे करना है, बल्कि इस सीरीज़ में हम पूरी फैमिली को स्लिपेट में ले रहे हैं। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो माँ पर ही आती है, लेकिन उस माँ को ये भी पता हो कि सारी फैमिली के डायनामिक्स को मैंने कैसे समझना है और कैसे मैंने सबको अंडरस्टैंड करते हुए अपने बच्चे की परवरिश अच्छी तरह करनी है और उनको भी इंगेज करना है। तो इसीलिए हमने इस सीरीज़ को नाम दिया है फैमिली सेंटर्ड पेरेंटिंग। आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करेंगे और हम जो हदीस ले रहे हैं 100 अहदीस की किताब से, 2 हदीसें मेरे सामने हैं। पहली हदीस है अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, बेशक अल्लाह इल्म इस तरह नहीं उठाएगा कि उसे बंदों के सीनों से खींच ले, बल्कि वो इल्म को उलमा की वफात के ज़रिए से उठाएगा। तो सबसे पहली बात तो इल्म की यहाँ पर आ गई। आप देखें कि आप लोग भी कुरान का इल्म हासिल कर रहे हैं, कोशिश ये करते हैं कि स्कॉलर्स को सुने, स्कॉलर्स की गैदरिंग में आए, स्कॉलर्स से ही तफसीर लें, या लर्नड लोग जो हैं अपनी अपनी फील्ड के उनसे सीखें। असल प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है? अल्लाह ताला हमें इल्म हासिल करने से या इल्म के ज़राए तक पहुँचने से नहीं रोकते। असल मसला ये हो जाता है कि उलमा जो हैं वो इस दुनिया से चले जाते हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ी वार्निंग है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा कम स्कॉलर्स होते जाएंगे, उसकी वजह से इल्म भी कम होता जाएगा, और जब इल्म कम होगा तो हमारी प्रैक्टिसेस भी कम हो जाएंगी। यानी ये एक चेन है जो चलेगी, जिसकी तरफ हमें एक तरह का इशारा दिया गया है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें अपने इर्द गिर्द जो भी उलमा नज़र आते हैं हमें उनकी वैल्यू भी करनी चाहिए, और ये अपने घरों के कामों को छोड़कर उनसे फ़ायदा हासिल करना चाहिए। होता ना कि ड्राइंग रूम डाइनिंग रूम की सफाई और इस चीज़ को देखना और उसको ठीक करना, उसके बजाय हम ये सोचें कि मैं अब ये जो आलिम में दीन हैं जहाँ जहाँ उनसे फ़ायदा हासिल करें। इसी तरह से इल्म को भी तरजीह दी जाए और फिर प्रैक्टिसेस को भी बढ़ाया जाए। तो कौन कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जिसको हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है, बहुत ज़्यादा बेहतर बनाना है? ऐसा इल्म हासिल करना है कि हम अपने आप को शिर्क से बचा सकें। ऐसा इल्म हासिल करना है कि हम अपने आप को बिदात से बचा सकें, हमें क्लैरिटी हो। जब लोग कोई शिर्क करते हैं या बिदात में जाते हैं तो इसका सोल्यूशन ये नहीं होता कि हम वहाँ पर बहस मुबाहिसे शुरू कर दें और लोगों को बताएं कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, बल्कि उनको इल्म की मजालिस की तरफ लाने की ज़रूरत होती है। ऐसा इल्म हासिल करना है जो हमारे ईमान को बढ़ाए, हमारी इबादतों के जो उसका मरकज़ और महवर है उसको मजबूत करे, हमारे रिलेशनशिप्स जो हैं वो बेहतर होते चले जाएं अपने घर वालों के साथ। कई दफ़ा हम इल्म हासिल करें लेकिन रिलेशनशिप्स को बेहतर करने के तरीके नहीं हम सीख पाते। हमें हलाल और हराम की सही तरह से पहचान हो जाए, और जो अरकान इस्लाम है उनके बारे में हमें बहुत क्लैरिटी हो। यानी हम अगर हमने रोज़े रखने हैं, नमाज पढ़नी है, हज करना है, तो हर चीज़ के बारे में हमें क्लैरिटी हो कि ये प्रैक्टिसेस कैसे होंगी, क्योंकि ये बुनियाद हैं। और जितनी भी हम तालीम दुनिया में हासिल करें, जो भी इल्म हासिल करें, आखिरत की जो सोच है वो बढ़ती जाए, बेहतर होती जाए। क्योंकि इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि जब हम दुनियावी इल्म हासिल करते हैं तो हम आखिरत से अलग होते जाते हैं, बल्कि लोग तो दीन मजहब को और आखिरत को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। ऐसी तालीमात इस वक्त मौजूद हैं पूरी दुनिया में जो हमारे दिमाग में ये कीड़ा डाल देती हैं कि शक करो। और आप सोचें कि जब इंसान दीन में या सही इल्म, और वो इल्म जो आपको अल्लाह की मार्फत भी देता है और आखिरत तक पहुंचाता है, वो अगर उसमें वो इल्म जो है वो अगर सही तरह से ना जाए तो इंसान बड़ा उसमें शक आना शुरू हो जाए तो इंसान बड़े फितनों में पड़ जाता है। और इस वक्त बहुत से पेरेंट्स का, स्पेशली जब हमारे बच्चे टीनेज में आते हैं, तो यही मसला है, या घर में बहुत से और अफराद हैं उनके लिए यही मसला है। एक और हदीस है आज की, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अलामात क़यामत में से है कि दीनी इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत फैल जाएगी, शराब पी जाएगी और जिना आम हो जाएगा। यहाँ पर अब आप देखें कि इल्म की जहाँ बात की गई
اور علم کے ساتھ جو کنیکشن ہمیں بتائے گے وہ بھی بہت اہم ہے، کیونکہ اس وقت یہ بھی ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے کہ جب علم نہیں ہوگا، اور دینی علم کی خاص طور پہ یہاں پہ بات کی جا رہی ہے، تو یہ 3 کام ان ون لائن چلیں گے۔ اگنورنس، جہالت ہو جائے گی، یعنی آپ کالج، اسکول، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، بہت کامیاب ہیں دنیاوی حساب سے، لیکن آپ کو بیسک چیزوں کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اکثر اوقات جب لوگوں کو کوئی مینٹل ہیلتھ کا بھی چیلنج آتا ہے، یا اس قسم کے یہ جو چیلنجز یہاں لکھے ہیں وہ آتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ سکلڈ نہیں ہوتے۔ جیسے کہتے ہیں نا، تعلیم حاصل کی ہے لیکن تربیت کے عناصر جو ہیں وہ بہت ویک ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مسائل آ جاتے ہیں۔ تو اگنورنس ہے، اور اگنورنس کے ساتھ اگلی بات جو بتا دی گئی وہ ہے کہ شراب پی جائے گی، ایڈکشنز آ جائیں گی، اور ایڈکشنز کے ساتھ اگلا کام جو ہوگا زنا، یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ریلیشن شپس، یہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ اس وقت والدین اسی ایک سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں، پریشانی کی انتہا ہے ہماری۔ یعنی دینی علوم یا تو ہم سکھا نہیں پا رہے، وہ راستے نہیں نکال پا رہے، یا وہ راستے موجود ہیں تو ہمارے بچے نہیں سیکھنا چاہ رہے، بچے سیکھ نہیں پا رہے، جس کی بھی ملٹیپل وجوہات ہیں۔ اور اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر بہت سے ایڈکٹیو پیٹرنز ہیں، اور اس ایڈکٹیو پیٹرن میں ہم اس چیز سے بہت پریشان ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے کوئی لو لیٹر نکل رہے ہیں، کوئی ان کے آپ انسٹاگرام یا سنیپ چیٹ پہ دیکھتے ہیں تو لڑکے لڑکیاں بالکل مکسڈ گفتگو کر رہے ہیں۔ کبھی نہ کبھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جی بچے کسی سے محبت میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ انسان جائے تو کہاں جائے، کیا کرے۔ ہر کچھ دنوں کے بعد ایک بہت ہی شدید پینک میں کسی نہ کسی مدر کا مجھے فون آتا ہے یا میسج آتا ہے کہ یہ میرا مسئلہ چل رہا ہے اور میں اس کو کیسے ٹھیک کروں۔ خاص طور پہ آپ دیکھیں اسکرین ایڈکشن تو بہت ہی زیادہ ہے، اور وہی اسکرین ایڈکشن جو ہے وہ راستہ کھول رہی ہے اسی طرح کے حرام ریلیشن شپس کا۔ اور اب آپ دیکھیں کہ اگنورنس ہی ہے نا، کہ یہ نہیں پتا آپ کو کہ آپ جو اسکرین استعمال کر رہے ہیں اس میں کیا چیز ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ اور بچے ہمارے سمجھتے ہیں کہ میرے سے زیادہ بڑا علامہ کوئی نہیں ہے، یعنی دین کی بات اور اس کے علاوہ دنیا کی بات، ہر بات پہ وہ آپ سے ایسے بحث کرتے ہیں، اور یوں کئی دفعہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ماں باپ اس بحث میں ایگزاسٹ ہو رہے ہیں، اور بچہ جو ہے آرام سے بیٹھا سنیکنگ کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو جواب پہ جواب دیتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس ساری بات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور سلوشن بھی یہی ہوگا کہ ہم بچوں کی اگنورنس پہ کام کریں۔ اگنورنس پہ جب کام کرنا ہے اپنے بچوں کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو لیکچر دیں، کیونکہ پیرنٹس اکثر بچوں کو دھڑا دھڑ لیکچر دے رہے ہوتے ہیں۔ اگنورنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بچوں کو جو دین سکھایا، یا اگر نہیں سکھایا تو اس کی اپرچونٹیز لے کر آئیں، اور اس کو موقع کی مناسبت سے ان کی زندگی میں لائیں۔ ہر وقت کوئی لیکچر نہیں چل رہا، لیکن کوئی یہ نیوز آ رہی ہے ٹی وی پہ، یا آپ نے کہیں سوشل میڈیا میں پڑھی، وہ بچوں کے ساتھ کبھی شیئر کی کہ اچھا یہ ہے، اس کو اینالائز کروایا، پھر ان کی آبزرویشنل سکلز کو سٹرونگ کیا، پھر دیکھا کہ بچوں کے اندر سکلز کتنے ہیں، یس نو کس طرح کہاں کہاں کسی کو کہہ سکتے ہیں۔ مطلب ہر معاملے میں پہلے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں اور پھر آگے بچوں کو سکھائیں۔ اسی طرح سے جب بھی بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہو تو آپ کو ایڈکٹیو پیٹرن نظر آ رہا ہے، اسکرین کی مثال لے لیتے ہیں، اور بچہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں ہوتا، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں، تو آپ وہاں پر بچے کو بحث نہیں کریں، آپ اس کو کہیں کہ چلو آؤ کوئی ہم جو ایکسپرٹس ہیں، جو کوئی اوتھینٹک ویب سائٹس ہیں، وہاں پر جا کر پڑھ لیتے ہیں کہ اس ایج کے بچے کو کتنا دیکھنا چاہیے، کون کون سے چینلز پہ جانا چاہیے، کیا کام کرنا چاہیے۔ اکثر اوقات آپ کے بچے آپ کو یہی جواب دیں گے کہ او آئی ڈونٹ بلیو ان دس، یہ تو ایسے ہی کہتے رہتے ہیں۔ تو آپ پھر ان کو کہیں چلو ہم پھر کوئی اسٹڈیز اور ریسرچ پڑھ لیتے ہیں۔ آپ ان کو علوم کے ریسورسز پہ لے کر جائیں، اور آپ ان کو بہت آرام سے ڈیفینسو ہوئے بغیر، غصے میں آئے بغیر کہیں کہ میں تو اوپن ہوں، آپ مجھے پروف کر دیں۔ اس طرح نہیں کہ کیونکہ بچے اکثر آپ سے ایسی بات کہتے ہیں، دیکھیں میں تو بہت انٹیلیجنٹ ہو گیا ہوں کیونکہ میں نے یہ کام ابھی کیا ہے اس پہ اپنی اسکرین پہ، اور اس سے تو میری پڑھائی بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے، اور پھر میں یہ بھی یہ کر رہا ہوں صحیح۔ تو آپ ان کو کہیں کہ نہیں، آپ مجھے جو ایکسپرٹس ہیں نا اس فیلڈ کے، وہ جو بتاتے ہیں، کوئی ریسرچز بتاتی ہیں، اس کی بنیاد پہ بتائیں، کیونکہ کوئی ریسرچ آپ کے بچے کو یہ نہیں بتائے گی کہ یہ چیز ٹھیک ہے۔ ہر معاملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو اصل بات جو ہم نے اپنے بچوں کو سکھانی ہے وہ کیا کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ علم حاصل کریں، وہ جہالت میں نہ جائیں، وہ نشوں میں نہ جائیں،
وہ حرام ریلیشن شپس میں نہ جائیں. ہمیں اپنے بچوں کو صحیح اور غلط کی پہچان جو دینی ہے اس میں ان کے لیے جو چیز ٹیمپٹنگ ہو سکتی ہے اس کو یاد رکھنا ہے. بچپن سے یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے آپ کے سامنے کوئی کپ کیک بھی پڑا ہوگا, کوئی چاکلیٹ بھی پڑی ہوگی, کوئی کینڈی بھی پڑی ہوگی, اور اس وقت آپ کو ایک پھل کھانا ہے, تو وہ آپ اپنے آپ کو کیسے ٹرین اور ڈسپلن کرتے ہیں کہ ایک ٹیمپٹیشن آپ کے سامنے ہے لیکن آپ اس ٹیمپٹیشن کو چھوڑ کر جو اس وقت کرنے والا کام ہے وہ کرتے ہیں. یہ پڑھائی کے معاملے میں بھی آپ ان کو بتائیں گے. ایک مدر سے میری ملاقات ہوئی ریسنٹلی, اور ان کی بیٹی جو ہے وہ حفظ کر رہی ہے, ماں اس کے پیچھے پھر رہی ہے اور بیٹی جو ہے وہ سبق یاد ہی نہیں کرتی جو گھر آتی ہے, اور ماں سخت ہلکان ہو رہی ہے, ایگزاسٹ ہوئی ہوئی ہے. تو میں نے ان کی بیٹی سے پوچھا ان کے سامنے کہ حفظ آپ مدر کی وجہ سے کر رہی ہیں, یعنی ان کی خواہش تھی پیرنٹس کی اس لیے کر رہی ہیں, یا آپ کی اپنی خواہش تھی؟ تو اس نے کہا میں اپنی خواہش سے کر رہی ہوں. تو میں نے پھر مدر سے کہا کہ پھر آپ اسے چھوڑ دیں, اگر یہ نہیں کرے گی, کہتی وہ تو پھر چھوڑ دے گی. میں کہ وہ نہیں کرے گی تو پھر رہنے دیں, آپ اس کو اتنا جو پش کر رہی ہیں تو مطلب اس کو اگر یہی فرق نہیں پتا چل رہا کہ کون سی چیز میں اپنی چوائس سے کر رہی ہوں, پہلے دیکھیں تو صحیح کہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ اس کی اپنی چوائس ہے, تو لیٹ ہر ٹیک فل رسپانسبلٹی فار دیٹ, اس کو وہ رسپانسبلٹی سکھائیں. اسی طرح جیسے بچے گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں اور ہوم ورک کرنے والا ہوتا ہے, تو بچوں کو یہ طریقہ سکھانا کہ پہلے آپ مثلا اگر گیم کھیلنی ہے تو اس کو ریسٹرکٹ کر کے اس ٹائم میں کھیلیں, اور آپ نے اگر پڑھائی کرنی ہے تو پہلے پڑھائی کر لیں اور اس کے بعد گیم کھیل لیں. اسی طرح میں پیرنٹس کو اکثر کہتی ہوں کہ جب بچے کو بھوک لگی ہوئی ہے, لیٹس سے آپ مارکیٹ گئے ہیں یا کسی نے کوئی جنک دے ہی دیا, گھر میں بھی کئی دفعہ بزرگ دے دیتے ہیں, تو آپ بچے کو اس لیکچر نہ دیں. آپ بچے کو اس وقت کہیں ٹھیک ہے کہ یو کین ہیو اٹ, آپ یہ کھا سکتے ہیں, آپ یہ لے سکتے ہیں, لیکن پہلے کیونکہ لنچ ٹائم میں پہلے لنچ کر لیں, اس کو اپنے پاس رکھ لیں, میں آپ کو بالکل نہیں روکوں گی لیکن پہلے آپ لنچ کریں گے, کیونکہ لنچ کرنے کے بعد جب وہ کھائیں گے تو وہ پھر اب ان کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ مجھے پرائیورٹی پہ کس کو کرنا ہے. آہستہ آہستہ ان کی شخصیت میں یہ بات بلڈ ہوتی چلی جائے گی. لیکن یہ مسئلہ بچوں کا اتنا نہیں ہوتا جتنا پیرنٹس کا ہوتا ہے, کیونکہ ہم بچپن سے اپنے لیے جب شارٹ کٹ کے طور پہ چیزوں کو استعمال کرتے ہیں کہ اب کیونکہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو چلو یہ کھا لو, بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ جی لیکچر میں تو مجھے کچھ اور کہا جا رہا تھا اور اب اماں نے جسٹیفائی کر کے میرے آگے خود ہی کوئی جنک رکھ دیا یا خود ہی مجھے اسکرین پکڑا دی. تو ان معاملات میں محتاط ہونا ہے. اسی طرح سے بچوں کو صحیح اور غلط کی پہچان دینا بہت زیادہ ضروری ہے. ہر موقع پہ ان کے ساتھ یہ ڈسکشن ہو, یہ بات چیت ہو شروع سے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے, اور اگر ہم کوئی غلط راستہ اختیار کر رہے ہیں تو اس پہ بھی پھر لیکچر نہ ہو بلکہ ان کو علمی بنیاد پہ بتایا جائے کہ یہ غلط کیوں ہے. اور اس کے لیے پیرنٹس کا اپنا ایجوکیٹڈ ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ بچے جو ہیں وہ ہمیں اسی طرح کی باتوں میں الجھا کر پھر کنفیوز کرتے ہیں. اچھا, اب بچے بہت سارے غلط ایکسپیریمنٹس کیوں کرتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. بچے کو جب بھی ریجیکشن کی فیلنگ ہوتی ہے گھر سے, پیرنٹ سے, سوسائٹی سے, کوئی بھی ماحول سے, تو اس ریجیکشن کی وجہ سے وہ غلط چیزوں کی طرف جاتا ہے. اسی طرح سے بچہ فٹ ان ہونا چاہتا ہے, اگر وہ ایسے ماحول میں پڑھ رہا ہے اور رہ رہا ہے جہاں پر ڈرگز بھی ہیں, جہاں پر حرام ریلیشن شپ بھی ہیں, تو اس کے لیے ریزسٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کام کو کرتا ہے کیونکہ وہ اس کو نارم لگتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ یہ نارمل چیز ہے. بچے کئی دفعہ غصے میں آتے ہیں, اور جب وہ غصہ ان کو بہت زیادہ آتا ہے کسی بات پہ تو پھر ان کی ججمنٹ, فیصلہ کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے کوئی بھی ان کو کسی قسم کی چیز آفر کر دے, چاہے وہ ریلیشن شپ شکل میں ہے چاہے ایڈکشن کی شکل میں ہے, وہ اس کو اختیار کرتے ہیں. جن بچوں کی سیلف امیج بہت پور ہوتی ہے وہ بھی ایسے کاموں میں بہت جلدی انوالو ہو جاتے ہیں, اس لیے ہمیں ان کی سیلف امیج کے بارے میں اچھی طرح جاننا چاہیے کہ اس کو کیسے بلڈ کیا جاتا ہے. اسٹریس ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اگر بچہ اسٹریسفل ہے, اور وہی بات ہے اسکرین پہ بیٹھا ہوا ہے اور کسی نے ہیلو ہائی کیا اور پیار محبت کا اظہار کیا, کئی دفعہ دیکھیں گھر میں اسٹریس بہت چل رہا ہوتا ہے, ہسبینڈ وائف کی لڑائی جھگڑے ہیں, اماں کا ہر وقت موڈ خراب رہتا ہے, ابا بھی جو ہیں بزی رہتے ہیں, بہن بھائی اپنے اپنے کاموں میں ہیں, اور بہت ساری الجھنیں ہیں. تو اس میں اگر وہ بچہ جب اسکرین پہ بیٹھا ہے اور اس کو تھوڑا سا سکون مل رہا ہے, چاہے وہ انہیلدی ڈوپامین ہے, لیکن وہ اب اس کو اختیار کرنا چاہتا ہے. کئی بچے کیوریوسٹی میں یہ کام کر لیتے ہیں, اسکول کالج میں, اور کسی نے کہا سگریٹ پی کے تو دیکھو, یہ استعمال کر کے تو دیکھو, یہ کینڈی کھا کے تو دیکھو, یا گیم بھی ایون ہے تو وہ پب جی کے بارے میں اتنا سب لوگ کہتے ہیں, کھیل کے تو دیکھو. اب وہ اس چکر میں ہی وہ کرتا ہے, اور پھر وہی بات ہے کہ ایک ایڈکٹیو پیٹرن شروع ہو جاتا ہے, یا کسی سے دوستیاں ہو جاتی ہیں. یا کئی دفعہ جو ایک بہت بڑا ریزن ہے, انیکوریٹ انفارمیشن ہوتی ہے بچوں کے پاس.
ہم لوگوں کا پیرنٹس ہونے کے ناطے طریقہ یہ ہے کہ ہم بچوں سے بات ہی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم بچوں سے بات نہ کریں, بچوں کو نہ بتائیں. میں کئی دفعہ یہ ایکسپیرینس اپنا شیئر کر چکی ہوں کہ چند سال پہلے ایڈکشنز کے اوپر میں نے خود ٹریننگ لی, تو اس میں جو ایڈکشن ایکسپرٹس تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ بچے کو ایسے غلط جو چیزیں ہوتی ہیں سوسائٹی میں ان کے بارے میں تب ایجوکیٹ کریں جب بچہ آپ کی گود میں بیٹھتا ہے, آپ کی بات سنتا ہے, آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتا ہے, سر ہلاتا ہے, تاکہ بیسک کانسیپٹس اس کے اس وقت جائیں کہ یہ چیزیں درست نہیں ہیں. اور جب وہ بچہ خود کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ اکثر والدین کیا کرتے ہیں, پہلے کہتے ہیں نہیں میرا بچہ نہیں کرے گا, بس دعائیں مانگتے رہتے ہیں اور بس بچے کو کہتے رہتے ہیں اس سے نہ ملنا, ادھر نہ جانا, اوور پروٹیکٹیو ہوتے رہتے ہیں. پھر ایک دن ان پہ بم گرتا ہے کہ اچھا میرا بچہ تو یہ بہت سے غلط کام کر رہا ہے. اب جب ان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ بچہ غلط کام کر رہا ہے, اب ان کو پینک بٹن دبتا ہے. اب وہ اس وقت سمجھانا شروع کرتے ہیں یہ حرام ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ نہ کرو, یہ ایسے کرو. اب بچہ بات ہی نہیں سنتا, بچہ کرنا ہی نہیں چاہتا جو آپ اسے بتانا چاہ رہے ہیں. اسی بنیاد پہ میں نے کورس ڈیزائن کیا. ابھی آپ کو مل جائے گا اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں, ہمارے بچے کی, جس کا ٹائٹل ہے ایڈکشنز اہیڈ. وہ بچوں کے اوپر ہم نے بیس کیا تھا. تو آپ سوچیں کہ اگر ہم کوئی بچوں کا کورس کرتے ہیں لانچ, اور اس میں 200 250 300 بچہ آ جاتا ہے, لیکن جب ہم نے یہ والا کورس لانچ کیا تو ہارڈلی 30 بچے آئے. اور بہت سی مدرز نے گھبرا کے کہا میں نہیں چاہتی کہ آپ بچوں کو ایڈکشنز کے بارے میں بتائیں, ابھی تو یہ بہت چھوٹے ہیں. کیونکہ ہم نے کورس لانچ کیا تھا ٹین ایج میں آنے سے پہلے والے بچے تھے, یعنی ہم نے 8 سال سے 11-12 سال تک کے بچے جو تھے ان کے لیے کورس لانچ کیا تھا. تو انہوں نے کہا یہ تو آپ ان کو انٹروڈیوس کریں گے. اور آپ کو حیرت ہونی چاہیے کہ جب میں نے پہلا سیشن لیا اور میں ان کو ڈفرینٹ ٹائپس آف ایڈکشنز بتا رہی تھی, اور جب میں نے ایک جملہ ہی بولا کہ کئی بچے جو ہیں وہ اسکرین پر بھی بہت گندی اور بری چیزیں دیکھتے ہیں, تو مجھے ایک دم سے بچوں میں سے آواز آئی ٹیچر پورن. اور مطلب میں سوچی تھی کہ ماں باپ کس دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ کیا کیا کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے, لیکن یہ سارے فیکٹرز ہیں جس کے بارے میں ہمیں صحیح طرح پتہ ہونا چاہیے. تھوڑی سی بات ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ ایڈکشنز ڈیولپ کیسے ہوتی ہیں. بیسیکلی ایڈکشنز جو ہوتی ہیں نا, یہ مائکرو ایڈکشنز کی شکل میں ہوتی ہیں, یعنی سوچ کی ایڈکشنز ہوتی ہیں جو ہمارے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں. ہم سوچتے رہتے ہیں ان کے بارے میں, اور وہ سوچیں جو ہیں آہستہ آہستہ ہمارے بیہیویئر میں آنا شروع ہو جاتی ہیں, لیکن اس کے بارے میں بھی ہم محتاط نہیں ہوتے. اور کئی دفعہ وہ بیہیویئر کی ایڈکشنز بڑھ جاتی ہیں, یا کئی دفعہ وہ میکرو ایڈکشن بن جاتی ہیں. اب ہمارے سامنے کھلی تصویر آتی ہے اور ہم کہتے ہیں ون فائن ڈے آئی گاٹ اپ, اور میرا بچہ جو تھا وہ نشہ کر رہا تھا. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ مائکرو ایڈکشن بچپن سے اس کے اندر موجود تھی. ہم سب میں موجود ہوتی ہیں کسی نہ کسی لیول پہ, یعنی ہمارے اندر کوئی نیگیٹو تھاٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں, یا ہم نیگیٹو باتوں کو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں, یا ہم بہت ساری چیزوں کے معاملے میں نیگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو مائکرو ایڈکشنز ہوتی ہیں یہ ایک نارمل سا پروسیس ہوتا ہے جو کہ اکثر یعنی لوگوں کے اندر موجود ہوتا ہے, اور اسی لیے اپنی سوچ کے اوپر بہت زیادہ کام کرنا ہوتا ہے. اور جب وہ بیہیویئر میں آ رہی ہوتی ہے, جیسے بچہ پرولونگ ٹینٹرم تھرو کرتا ہے, بار بار روتا ہے, تو دیٹ مینس کہ اب ایک ایڈکٹیو پیٹرن ہے, یا یہ کہ بچہ جنک کھانا شروع کر دیتا ہے, یا اس کی روٹینز نہیں صحیح بن رہی ہوتی ہیں, تو پیرنٹس اس کی روٹین نہیں بنا پاتے, تو یہ اب بیہیویئر میں آ رہی ہیں, آپ کو نظر آ رہے ہیں, اور پھر ایک دن دوسری طرح سے آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ایڈکشن ہوتی کیا ہے؟ ایڈکشن وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو ہم بار بار کرتے ہیں, ہم اس کو انجوائے کر کے کرتے ہیں, اور ہم اس کو بار بار کرنا چاہتے ہیں. تو اگر ایڈکشن یہ ہے تو پھر ہیبٹ کیا ہوگی؟ کیونکہ ہیبٹ بھی تو یہ ہوتی ہے نا, عادت بھی تو ہم اسی طرح بناتے ہیں کہ اس کو بار بار کرتے ہیں, اس کو انجوائے کرتے ہیں, اور ہم پھر اس کو کرنا چاہتے ہیں. جیسے ہم سنتوں پہ عمل کرتے ہیں وہ بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں. تو ایڈکشن اور ہیبٹ کا فرق ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں. ایڈکشن اور ہیبٹ میں فرق یہ ہے کہ ہیبٹ جو ہوتی ہے اس میں چوائسیز ہماری کنٹرول میں ہوتی ہیں, ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. لیکن ایڈکشن میں چوائسیز آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتی. یعنی بچہ بھی دن میں 100 دفعہ فیصلہ کرتا ہے کہ میری امی ابو ناراض ہوتے ہیں, میرے نمبر نہیں آ رہے, میرا آج ہوم ورک رہتا ہے, مجھے گیم نہیں کھیلنی, لیکن اس کے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے. اس کا دماغ, اس کا کنٹرول ٹاور اس کو ایسے کمپیل کرتا ہے کہ وہ باز نہیں آ سکتا گیم کھیلے بغیر, آپ سے موبائل لیے بغیر. یا اگر کوئی بڑا بچہ ہے, آپ اسے کہتے ہیں بیٹا پڑھائی کرو, اس وقت بار بار سوشل میڈیا نہیں کھولو, لیکن وہ بار بار سوشل میڈیا کھولتا ہے. یا اسی طرح باقی جو نشے کی مختلف اقسام ہیں ان کی طرف بڑھتا ہے. ہیبٹ جو ہوتی ہے ہمیں لانگ ٹرم بینیفٹ دیتی ہیں, یعنی شروع میں ہمیں فائدہ نہیں نظر آتا, لیکن جو اپنی عادات پہ کام کرتا ہے, خاص طور پہ سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے, اس کو لانگ ٹرم فائدہ ہوتا ہے.
لیکن جو ایڈکشن میں ہوتا ہے اس کو صرف وقتی طور پہ خوشی ملتی ہے، انجوائمنٹ ملتی ہے، لیکن لانگ ٹرم کوئی فائدہ نہیں ہوتا.